अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो इश्क के भूत के बारे में एक सच्ची कहानी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में भी शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू से इंसानी नफ्सियात से दिलचस्पी थी। नफ्सियात मेरा खुसूसी मजमून रहा। उसी शोबे में तालीम मुकम्मल करने के बाद एक अस्पताल में जॉब मिल गई जहां माहिरीन ज़हनी अमराज के डॉक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। एक रोज़ ये देखकर हैरान रह गई कि डॉक्टर रुकैया के पास मेरा भाई अमजद बैठा है। उसने मुझे नहीं देखा था, मैं पर्दे की आड़ में हो गई थी, तभी वो मुझे नहीं देख पाया था। मेरा काम वहां बैठकर मरीजों की गुफ्तगू से अहम नोट लिखना था ताकि केस हिस्ट्री तैयार हो जाए, जिसकी रोशनी में केस की नोयत को समझकर उलझन की गहराई तक पहुंचा जा सके। अमजद मुझसे 4 साल छोटा था, अकलौता और वालिदैन की मोहब्बत का मरकज, उनकी उम्मीदों का सहारा, ज़हीन और मोहब्बत करने वाला। वो बहुत फेयर किस्म का लड़का था, किसी को धोखा देना नहीं जानता था, पढ़ाई में नंबर 1 और लायक तालिब इल्म था। ताहम कई दिनों से नोट कर रही थी कि उसकी पढ़ने में दिलचस्पी कम होती जा रही थी। वो खोया खोया और अफसुर्दा रहने लगा था। उन दिनों वो FSC के पेपर्स दे रहा था। इरादा मेडिकल में दाखिले का था। अचानक उसका रवैया बदला और वो परेशान दिखाई देने लगा। बावजूद कोशिश के हम कुछ जान ना पाए। आज जब उसे डॉक्टर साहिबा के मुकाबिल बैठे पाया तो खामोशी से पर्दे के पीछे से उसकी गुफ्तगू सुनती रही। एक पर्चे पर लिखकर मुआवन लड़के के हाथ मैडम रुकैया को भिजवा दिया कि ये मेरा भाई है, लिहाजा मुझे इसके सामने मत बुलाइएगा, वरना वो खुलकर दिल की बातें आपसे नहीं कर सकेगा। डॉक्टर रुकैया ने सवालात किए और अमजद खुलकर उनसे गुफ्तगू करने लगा। डॉक्टर साहिबा, मसला कोई खास नहीं है, लेकिन मुझ पर असरअंदाज होता जा रहा है। अगर मैं इस उलझन पर काबू ना पा सका तो मुस्तकबिल मुतासिर हो जाएगा। मैं मौजूदा कैफियत से निकलना चाहता हूँ ताकि मुकम्मल यकसुई से पढ़ाई पर तवज्जो दे सकूँ। बात यह है कि हमारे घर से कुछ फासले पर लड़कियों का कॉलेज है। जब मैं अपने कॉलेज जाने के लिए वहाँ से गुजरता हूँ तो एक खूबसूरत लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट इस कदर दिलकश है कि सारा दिन उसी के शहर में खोया रहता हूँ और दोबारा उस मुस्कुराहट को देखने की आरजू में अगले दिन का इंतजार करता रहता हूँ। यूं मेरा ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। मैं सही तरह पढ़ नहीं पाता। मैं आपसे ये मालूम करने आया हूँ कि मुझे कोई जहनी मर्ज तो लाहक नहीं हो गया, जबकि मालूम है कि ये एक बहुत ही फजूल सी बात है। फिर क्यों इस कैफियत से नहीं निकल पा रहा? मुझे अपने मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है। एक रोज घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की एक खातून के हमरा हमारे घर आई हुई है। पता चला कि उसकी वालिदा से मेरी अम्मी की जान पहचान है। अम्मी ने उस लड़की का नाम लारेब बताया। लारेब को घर में देखकर मेरे तो होश गुम हो गए थे। सोच भी नहीं सकता था कि जिसकी एक मुस्कुराहट को देखने के लिए दिन भर इंतजार की अजियत सहता हूँ, वो यूं हमारे घर आ जाएगी। कुछ दिन गुजरे, अम्मी ने बताया कि वो और बाजी लारेब के घर जा रहे हैं। मैंने बाजी से पूछा क्यों जा रही हैं? बाजी ने बताया कि तुम्हारे लिए लड़की देखनी थी, लारेब को एक नजर देख लेते हैं, वो अच्छी लगी तो तुम्हारी इससे मंगनी कर देंगे। बाजी की बात सुनकर मेरा तो दिल खिल उठा। जिस सूरत की आरजू करता था, जो मेरे ख्यालों में बसी हुई थी, जिसका हसूल नामुमकिन अमर लगता था, वो अम्मी और बहन को अच्छी लगी थी। इसे कहते हैं अल्लाह की देन। मैंने खुद को किस्मत का धनी समझ लिया। अम्मी लारेब के घर से लौटी तो मैं उम्मीद कर रहा था वो खुशखबरी सुनाएंगी, मगर उनका चेहरा देखकर दिल बुझ गया। मुझे अंदाजा हो गया कि जवाब उम्मीद अफजा नहीं मिला है। तब से मजीद परेशान रहने लगा हूँ। वो लड़की अब भी रास्ते में मिलती है, मुस्कुराती है, लेकिन अब मैं उसके ख्याल से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मैं अफसुर्दा रहता हूँ। हर सूरत इस डिप्रेशन से निकलना है। मैडम, मैं ये बातें अपने किसी दोस्त से भी शेयर नहीं कर सकता, तभी आपकी मदद ली है। मेरी बाजी ने एक बार बताया था कि मैडम रुकैया बहुत काबिल डॉक्टर हैं। आप मेरी बाजी से मिलें तो उन्हें कुछ ना बताइएगा। ठीक है बेटा, इत्मीनान रखो, मुझ पर एतबार करो, मेरे पास आते रहो। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें इस कैफियत से निजात दिलाने में पूरी मदद करूंगी।
بھائی کی باتیں سن کر میرا دل تو بہت دکھ گیا۔ گھر آ کر امی سے کہا جس طرح بھی بن پڑے آپ لاریب کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بھائی کو یہ لڑکی بہت پسند ہے، اگر اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو امجد کی خوشی پوری ہو جائے گی اور وہ دل لگا کر پڑھ سکے گا۔ امی دوبارہ ان کے گھر گئیں، لڑکی کی ماں سے جانے کتنی منت سماجت کی کہ وہ رشتہ دینے پر تیار ہو گئیں، جبکہ پہلے وہ ہر صورت اپنے بھتیجے کو داماد بنانا چاہتی تھیں۔ یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ لاریب سے امجد بھائی کی منگنی ہو گئی۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کہتے تھے مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے، جو چاہا مل گیا۔ بھائی کو اکیڈمی میں داخلہ مل گیا اور 4 برس پلک جھپکتے گزر گئے۔ لاریب نے بھی اس دوران تعلیم مکمل کر لی۔ اب یہ دونوں آپس میں ملنے بھی لگے کیونکہ سال بعد شادی کا ارادہ تھا۔ بھائی کا کورس مکمل ہوا تو ملازمت پر چلے گئے اور یہ سب اس طرح ہوا جیسے قسمت ان دونوں پر مہربان ہو گئی ہو۔ بھائی کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تو اس کا اپنی منگیتر سے ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بھائی نے لاریب کو اس کے گھر فون کیے جو اتفاق سے اس کے بھائی نے اٹھائے۔ اس کے بعد لاریب نے امجد سے بات نہ کی اور ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا۔ امجد بہت پریشان تھا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو بغیر وجہ بتائے لاریب نے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ اس نے آنٹی سے فون کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل لاریب نے ملازمت کر لی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اچھا جہیز لے کر رخصت ہو تاکہ سسرال میں اس کی قدر ہو۔ امجد کو ان کی یہ بات عجیب لگی۔ کہا کہ آنٹی مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ جہیز کی خاطر ملازمت کرنا اور شادی کے فریضے کو ملتوی رکھنا میرے نزدیک احسن نہیں ہے۔ آنٹی نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ وہ بیٹی کو قائل کریں گی کہ شادی میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ ان دنوں بھائی والدہ کے مشورے سے دلہن کے لیے زیورات بنوا رہے تھے اور بری وغیرہ بن رہی تھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ آنٹی نے ایک روز فون کیا کہ لاریب کے بھائیوں کو منگیتر سے ملاقات کرنے اور فون پر باتیں کرنے پر سخت اعتراض تھا، لہٰذا انہوں نے ہم پر دباؤ ڈال کر یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ یہ اطلاع نہیں تھی، بجلی تھی جو میرے بھائی کی خوشیوں پر گری تھی۔ وہ بجھ کر رہ گیا۔ ایسے میں والد صاحب نے اسے بہت سہارا دیا، سمجھایا کہ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، تم افسردہ مت ہو، انشاءاللہ اللہ کریم تمہیں اس سے اچھی شریک حیات دے گا۔ مگر بھائی بضد تھے، کہتے تھے کہ ایک بار ابو آنٹی سے بات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش تو کریں، شاید یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ بیٹے کے کہنے پر والدہ نے آنٹی کو فون کیا اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن آنٹی نہ مانی اور انہوں نے فون اپنے بڑے بیٹے کو تھما دیا، جس نے ابو سے کرخت لہجے میں بات کی۔ والد صاحب کو برا لگا، فون بند کر دیا اور بیٹے کو سمجھایا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ بات اب واضح ہو گئی ہے، تم نے اپنے کانوں سے سن لیا جس لہجے میں لڑکی کے بھائی اور ماں نے مجھ سے بات کی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ لڑکی بہو بن کر آئے تو ہماری عزت نہ کرے اور اس کے میکے والے جب دل میں چاہے ہمیں سخت لہجے میں بات سنائیں؟ بیٹا، میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ یہ بیل مونڈے چڑھنے والی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لاریب بھی اس رشتے کو ختم کرانے میں اپنے بھائیوں اور ماں کا ساتھ دے رہی ہے، ورنہ وہ خود تمہیں فون کر کے اپنی مجبوری سے ضرور آگاہ کرتی۔ بھائی والد کی باتوں سے قائل تو ہو گئے، مگر دل کا کیا کریں، یہ پھر بھی قائل نہ ہوا، تو انہوں نے کمپنی جا کر لڑکی سے ملاقات کی ٹھان لی جہاں وہ ملازمت کرتی تھی۔ لاریب چھٹی ٹائم کمپنی سے نکلی تو بھائی کو باہر منتظر پایا۔ ملاقات ہو گئی۔ امجد نے کہا اگر تم کہو تو تمہارے والد اور بھائیوں کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ اس نے جواب دیا کہ تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، بس اب بات کو ختم سمجھو، اگر دوبارہ یہاں آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ اب امجد کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے میکے والے نہیں بدلے بلکہ لڑکی خود بدل گئی ہے اور منگنی توڑنے میں خود اس کا ہاتھ ہے۔ امجد کو لاریب کو بھلانا مشکل تھا، ذہن پر شاید عشق کا بھوت سوار تھا، اس پر اس کی بے رخی نے اس کو اور غمزدہ کر دیا تھا۔ عشق نے امجد کی حالت عجیب کر دی تھی۔ ایک دن اسی دل کی وحشت سے مجبور ہو کر دوبارہ وہاں گیا جہاں لاریب ملازمت کرتی تھی۔ اتفاق کہ لاریب اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک نوجوان کے ہمراہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ اس نے امجد کو نہیں دیکھا تھا۔ بھائی نے لاریب کے ساتھ کام کرنے والے ایک کولیگ کا پتہ کیا جو ان کا واقف کار تھا۔ اس نے امجد کو تمام قصہ کہہ سنایا کہ لاریب کمپنی کے ایک آفیسر کو پسند کرنے لگی ہے، دونوں میں رفاقتیں بڑھیں تو دونوں نے منگنی کر لی۔
امجد بھائی گمسم رہ گئے۔ وہ واقعی کسی اور کی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس روز ایک انگوٹھی دمک رہی تھی جب وہ اپنے افسر کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ بھائی کئی دن تک نہایت افسردہ رہا، جیسے دل و ذہن کی دنیا میں بھونچال آ گیا ہو۔ ابو بھائی کے افسر اعلیٰ سے ملے اور تعاون کی درخواست کی تو انہوں نے بھائی کا تبادلہ ایبٹ آباد کر دیا۔ واپس آئے تو ان کی حالت کافی سنبھلی ہوئی تھی، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا۔ کافی عرصے گھر میں پڑے رہے، بلا آخر زندگی گزارنے کی خاطر روزگار کے لیے تگ و دو کرنی پڑی۔ والد صاحب نے اپنے کام میں شرکت کے لیے قائل کر لیا۔ والد نے کہا کہ اب میں سن رسیدہ ہو چلا ہوں، کاروبار بلا آخر تم ہی نے سنبھالنا ہے، وقت ضائع مت کرو، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر کہ بھائی نے ابو کی بات مان لی۔ بوڑھے باپ کو جوان بازو کے سہارے کی ضرورت تھی۔ کاروبار میں بھائی کا دل لگ گیا اور بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ اب ہم چند سالوں میں امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ایک دن بھائی اپنی گاڑی میں گھر لوٹ رہے تھے، دیکھا کہ لاریب اپنے آفس کے گیٹ سے نکل رہی ہے۔ وہ پیدل بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ بھائی نے کار کی رفتار دھیمی کر دی اور اس کے قریب جا کر گاڑی روک لی۔ جب لاریب کی نظر امجد پر پڑی تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ پیدل کیوں جا رہی ہو اتنی گرمی میں؟ وہ چپ رہی۔ آؤ بیٹھو۔ بھائی نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے؟ امی کے گھر، لاریب نے جواب دیا۔ کیا اپنا گھر نہ دکھاؤ گی مجھے؟ میرا کوئی اپنا گھر نہیں رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ پر ہوا کیا ہے؟ کیا تمہارے افسر سے ناراضی ہو گئی ہے؟ میری طلاق ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ طلاق کیوں ہو گئی؟ کیا بتانا پسند کرو گی؟ میں نے اسے اچھا انسان سمجھ کر شادی کی، لیکن وہ جھوٹا اور فراڈ آدمی نکلا۔ کرائے کی کوٹھی کو ذاتی بتایا تھا اور مروب کرنے کے لیے مانگی ہوئی چیزوں سے شان بنا رکھی تھی۔ لاکھوں کا مقروض تھا مگر خود کو لکھپتی ظاہر کرتا تھا۔ یہ بھی سہ جاتی، لیکن بذات خود وہ بہت گھٹیا آدمی تھا۔ لاریب نے امجد سے معافی مانگی، کہا شرمندہ ہوں کہ آپ کا دل دکھایا۔ منگنی میرے گھر والوں نے نہیں، دراصل میں نے توڑی تھی۔ وہ تو آخری وقت تک سمجھاتے رہے تھے کہ امجد اچھا لڑکا ہے، یہ شریف لوگ ہیں، اچھی فیملی ہے، ان کو مت ٹھکراؤ، تم یقیناً ان کے ساتھ سکھی رہو گی۔ مگر میں نادان تھی، ظاہری شان و شوکت سے مروب ہو گئی۔ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کر کے کہا کہ اب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اگر تم نہ ملتے تو عمر بھر یہ بوجھ میرے دل پر رہتا۔ اس کی والدہ کا گھر آ گیا، بھائی نے اسے گیٹ پر ڈراپ کر دیا اور گھر لوٹ آئے تو بہت افسردہ تھے۔ لیکن اس لڑکی نے ان کے دل پر بے وفائی کا اتنا گہرا زخم لگایا تھا کہ اب ان کے دل میں لاریب کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد لاریب نے کئی فون کیے، مجھ سے منت کرتی تھی کہ بھائی سے بات کروا دو، مگر بھائی نے منع کر دیا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاید اسے امید تھی کہ امجد اسے معاف کر کے اپنا لے گا، لیکن مزید بار سہنے کا امجد میں حوصلہ نہ تھا۔ انہی دنوں امجد بھائی کا رشتہ میری کزن سے طے ہوا تھا۔ والدین کو پھر سے صدمہ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے جو باب بند ہو چکا تھا امجد نے اسے پھر نہ کھولا۔ لاریب کو اس سے ہمدردی کی توقع تھی، لیکن وہ اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ وقت بیت چکا تھا اور بیتا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ آج امجد شادی شدہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس مرض کو وہ لا علاج سمجھتا تھا وہ لا علاج نہیں تھا۔ اس پر عشق کا بھوت تو سوار ہوا تھا، لیکن اس بھوت کو کیسے اتارنا تھا میرے بھائی کو وہ بخوبی معلوم تھا۔ میرا بھائی ان لوگوں میں سے نہ تھا جو عشق کے بھوت میں سوار لڑکیوں سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ میرا بھائی ایک عقل مند انسان تھا، اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ اچھا کیا اور دوبارہ ڈسنے سے بچ گیا۔ میرے بھائی کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، روپے پیسے کی بھی کمی نہ تھی، لیکن لاریب کہاں ہے، اس کا کیا بنا، وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں اور نہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ زخموں کو کھرچنے سے زخم پھر سے رسنے لگتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں ہے اللہ اسے خوش رکھے۔ اس کی تباہی میں ہمارا کوئی دوش نہیں، اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم نے تو بہت چاہا تھا کہ وہ ہماری بن کر ہمارے گھر ہمیشہ کے لیے آ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو جو ایک بار آپ کو کبھی عشق میں، محبت میں، پیار میں دھوکہ دے تو دوبارہ کبھی اس کے بہکاوے میں آ کر دھوکہ مت کھائیں، کیونکہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جو ایک بار آپ کو اپنے مطلب کے پیچھے چھوڑ کر جا سکتا ہے، وہاں سے ٹھوکر کھانے کے بعد آپ اگر اس کو اپنا بھی لیتے ہیں تو بھی وہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس لیے عشق کے بھوت کو کبھی اپنے اوپر سوار مت ہونے دیں۔